हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। का नाम है जश्न रहमत आलम। मैंने खन्ना पुरवा में जलसा कराया और जश्न रहमत आलम हमने भी लिखा। नानपारा में एक मस्जिद है बेगम वाली, वहाँ जब मैंने इश्तिहार टांगा तो एक आम आदमी उसने कहा, मौलाना ये आपने क्या लिखा है? आपने तो नबी की रहमत को महदूद कर दिया। हमने कहा क्यों? कहा अल्लाह ताला ने फरमाया है रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने हुजूर को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है और आपने उसको महदूद कर दिया रहमत आलम, एक आलम की रहमत। तो हमने उनकी बात की तायीद की। हमने कहा यार आप सही कहे तो गलती हमने की है कि अल्लाह ने मेरे नबी को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। ऐसे मेरे नबी रहमत वाले थे कि हातिम ताई का नाम सुना होगा। हातिम ताई बहुत बड़े सखी दुनिया में गुजरे हैं। हातिम ताई के इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक जंग हुई। तो उस जंग में, भैया बात ना करो, थोड़ा रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा इधर तवज्जो दो। उस जंग में हातिम ताई की लड़की और हातिम ताई का लड़का दोनों इस्लाम के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान जंग में आए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को फतेह अता फरमाई। तो हातिम ताई का लड़का मैदान छोड़ के भाग गया और हातिम ताई की लड़की पकड़ गई और पकड़कर जब मदीना लाई गई तो हातिम ताई की लड़की ने रसूलुल्लाह से कहा कि आप मेरे ऊपर रहम करो, मैं यतीम हूँ, मेरे बाप हातिम ताई का इंतकाल हो गया, मेरा भाई साथ में था, मैदान छोड़ के भाग गया, मैं तन्हा बची हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं बेसहारा हूँ, आप मेरे ऊपर रहम करो। जबकि आई थी लड़ने के लिए सरकार से, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की लड़की की ज़बान से जब ये फरियाद सुनी तो सरकार फरमाते हैं, जाओ मैंने तुमको बगैर फिदिया के रिहा फरमा दिया, छोड़ दिया। फिर फरमाया कि तुम जाओगी कैसे, कोई सवारी है? कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई की लड़की के जाने के लिए एक ऊंट अता फरमाया। कहा पैदल न जाओ। और जब हातिम ताई की लड़की जाने लगे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी माल भी अता फरमाया। कहा ले जाओ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो हातिम ताई की लड़की ने जब रसूलुल्लाह का ये रहमो करम देखा तो आंख में आंसू आए और कहा, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि आपकी रिसालत सच्ची रिसालत है। बेशक इतना रहीमो करीम इंसान मैंने रुए जमीन पे कभी नहीं देखा कि मैं लड़ने आई थी आपसे, आप मेरे ऊपर गालिब आ गए, मैं मगलूब हो गई, फिर भी आपके रहमो करम का ये आलम कि आपने छोड़ भी दिया, सवारी के लिए ऊंट भी अता फरमाया, जिंदगी गुजारने के लिए माल भी अता फरमाया। खुदा की कसम आपकी नबूवत और रिसालत बरहक है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर हातिम ताई की लड़की गई तो कहाँ गई? मदीने से। लिखा हातिम ताई की लड़की घर नहीं गई बल्कि अपने भाई को तलाश किया जो भाग गया था। और तलाश करते करते जब हातिम ताई की लड़की अपने भाई को पाया तो कहती है, भाईजान आप बड़े बदनसीब ठहरे, आप मैदान छोड़ के भाग गए। खुदा की कसम मोहम्मद जैसा रहम दिल मैंने देखा ही नहीं। कहा क्या हुआ? कहा मैं पकड़ गए लेकिन उन्होंने मुझे रिहा भी किया, घोड़ा भी, ऊंट भी दिया और जिंदगी गुजारने के लिए माल भी दिया। भाईजान खुदा की कसम ऐसा शख्स कभी झूठा नहीं हो सकता। भाईजान चलो और उस नबी का दामन पकड़ के इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। जब उसने अपने बहन की जबान से रसूलुल्लाह की ये रहमत सुनी तो वो अपने बहन के साथ मदीना आया और हुजूर के दामन में लिपट के कलमे तैयबा पढ़ के मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों आज हम ऐसे नबी की रहमत का जलसा कर रहे हैं। खुशनसीब हैं आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत भी करते थे और ताजीम भी बहुत करते थे। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत कैस, जिनको हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में मिस्र का गवर्नर बनाया था। हजरत कैस को मिस्र के गवर्नर थे। फरमाते हैं जीतुल हीरा, हजरत कैस फरमाते मैं हीरा गया। फराइतुहुम, तो हीरा वालों को मैंने देखा, यस्जुदून लिमुरज़बा यस्जुदून लिमरज़ुबान लहुम, कि हीरा वाले अपने बादशाह का सजदा करते हैं। वहां जो बादशाह था हीरा का, तो हीरा वाले अपने बादशाह का सजदा करते थे। फरमाते कुल, तो मैंने कहा अहक्कु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युस्जदा, कि इससे ज्यादा हकदार तो रसूलुल्लाह है कि रसूलुल्लाह को सजदा किया जाए। ये एक शहर का सरदार है, मेरे नबी तो दोनों जहान के सरदार। तो कैस कहते मैंने दिल में फैसला किया कि इससे बेहतर है कि रसूलुल्लाह को सजदा किया जाए। फरमाते फजीतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं हुजूर के पास आया। वकुल, तो और मैंने कहा अंता अहक्कु अन तस्जुद लका, अल्लाह के रसूल आप ज्यादा हक रखते हैं कि आपको सजदा किया जाए, क्योंकि मैं हीरा गया तो वहां देखा कि लोग अपने सरदार का सजदा करते हैं। तो आप दोनों जहान के सरदार हैं, मैं चाहता हूं कि आपको सजदा किया जाए। तो हुजूर ने फरमाया आ रही था, एक बात बताओ, लो मररता बेकबरी, कि अगर कैस तुम मेरे कब्र के पास से गुजरो, अन तस्जुदा ले कब्री, तो क्या मेरे कब्र को तुम सजदा करोगे? कुल ला, फरमाते नहीं। तो सरकार फरमाते सुनो, सजदा सिर्फ उसको किया जा सकता जो कभी सजदा उसको किया जा सकता है जो हमेशा जिंदा रहे, कभी मौत ना आए। सजदा करने का हक सबसे वही ज्यादा रखता है जिसको कभी मौत ना आए। फरमाते लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुदा ले अहदिन, सरकार फरमाते कैस सुन लो, अगर मैं किसी के लिए सजदा जायज समझता, अगर किसी को हुक्म देता कि सजदा करें,
لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو اے قیس میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دے دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ اب یہاں سے غور کرو کہ حضرت قیس نے رسول اللہ کو سجدہ کرنا چاہا، کیوں؟ ہیرا کے حالت کو دیکھ کر کے کہ جب یہ لوگ اپنے سردار کا سجدہ کرتے ہیں تو حضور تو دونوں جہان کے سردار ہیں۔ صحابہ نبی کو دونوں جہان کا سردار سمجھتے تھے، اسی لیے فتح مکہ کے دن جب حضور نے مکہ فتح فرمایا تو مکہ کے سردار تھے سفیان نے جب حضور کی شان دیکھی تو سرکار کے چچا عباس سے کہتے، عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ لگ رہا ہے۔ تو عباس کہتے ہیں تمہیں میرا بھتیجا بادشاہ لگ رہا ہے؟ خدا کی قسم میرا بھتیجا دونوں جہان کا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کے دلوں میں نبی کریم کی اہمیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا مرتبہ کتنا بلند کیا تھا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، اور جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ میں ایک والے سے گزارش ہے کہ اب چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ایسے رہنے دو، بڑھیا چل رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ کہاں ہے؟ ملک عراق میں۔ تو بصرہ والے حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ بولو آج ہمارا تمہارا دعا قبول ہوتا ہے؟ بیمار پڑے ہیں بستر پہ کانکھت ہے، دعا مانگت ہے، دعا قبول نہیں ہوتا۔ بھوکوں مر رہے ہیں بھی دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، نہ مرد کی نہ عورت کی، کیوں نہیں دعا قبول ہوتی؟ پوچھا گیا ان سے تو ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں دعا نہ قبول ہونے کی کئی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کو تم نے پہچانا لیکن اس کے پہچاننے کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ کو پہچانا لیکن حق ادا نہ کیا پہچاننے کا۔ اور دوسری وجہ محبت رسول کا دعویٰ کیا لیکن ان کی سنتوں سے دور رہے۔ بتاؤ آج جتنے کمیٹی والے ہیں یہ جلسہ کرا کر کے گویا کہ محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کی محبت نہ ہوتی تو اتنا بڑا انتظام کیوں کرتے؟ تو یہ محبت کا دعویٰ اور مکمل مانا جاتا ہے۔ بولو بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا کہ محبت رسول کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کی سنتوں پہ عمل نہیں، تو دعا کیسے قبول ہو؟ حضرت سیدنا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چہرے پہ الحمدللہ ایسی داڑھی تھی کہ حضرت علی کی داڑھی ہی دیکھ کر کئی یہودی ایمان لے آئے تھے. تو فرماتے محبت رسول کا دعویٰ تو ہے لیکن ان کی سنتوں پہ عمل نہیں، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. اور تیسری وجہ بتایا قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے تو دعا کیسے قبول ہو؟ قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھتے نہیں. قرآن کریم میں بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. قرآن میں ہے انما الخمر والمیسر رجس، بے شک شراب اور جوا یہ نجس ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے. ہم کمیٹی والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہار کے چکر میں ہماری تقریر سے محروم نہ ہو. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کمیٹی والوں، پھر میں گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا، بہت محنت کیا ہے، تو کم سے کم بیٹھ کے تھوڑا سن لو، ورنہ کل پوچھئے کہ آئے ہو پہلی رات میں کرائے تو کہا سنے ہو، تو کہیو کہ ہم تو پھول ہی بانٹیت رہے. تو کم سے کم اتنی محنت کیا ہے تو آپ بھی کچھ سن لو. اچھا، آپ لوگ درود شریف پڑھیے جب تک کہ ہار سب کو پہنا لیں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور چوتھی وجہ کیا ہے دعا نہ قبول ہونے کی؟ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو قبر میں تم نے دفن کیا لیکن دفن کرنے سے تم نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کیا. ہماری تقریر سب چکھین میں ہی چلی گئی. چکھے کھاتی جلسوں ہو آج پہلی رات کے، وہی میں یہاں چلی جائے. سن لو. ابراہیم بن ادم فرماتے تیسری وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو مٹی دیا اور مٹی دینے سے کوئی عبرت حاصل نہیں پکڑی. دعا کیسے قبول ہو؟ تیسری وجہ. اور ایک وجہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نے شیطان سے نفرت کیا اور کام شیطانوں جیسا کیا. زبان سے تو شیطان سے نفرت کیا اور کام شیطانوں جیسا کیا. فرماتے تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک آدمی تھا، اپنے گھر سے نکلا سفر میں تو اس کا ساتھی شیطان ہو گیا. انسان کی شکل میں ساتھی بن گیا. چلتے رہے دونوں. نماز ظہر کا وقت آیا نہیں پڑھی، عصر کا وقت آیا نہیں پڑھی، مغرب کا وقت آیا نہیں پڑھی، عشاء کا وقت آیا نہیں پڑھی، فجر کا بھی وقت آیا نہیں پڑھی. تو شیطان جو ساتھی بنا تھا اس نے کہا بھائی اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. کہا کیوں؟ تب اس نے بتایا کہ میں انسان کی شکل میں ہوں لیکن میں شیطان ہوں. سنو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے مجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لو، تو میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے مجھے مردود بنا دیا. ایک زمانہ ہو گیا میں توبہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ میری توبہ قبول نہیں کر رہا. اور تم کو میں نے دیکھا کہ 5 وقت آیا اور 5 وقت تم نے خدا کا سجدہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کے کس گڑھے میں ڈالے خدا ہی جانے. اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی نہ اس میں ڈال دیا جاؤں. تو شیطان نے انسان کا ساتھ چھوڑ دیا.
کہا جب ایک سجدہ میں نے آدم کو نہیں کیا تھا خدا کے کہنے سے تو میں مردود ہو گیا، اور 5 وقت گزر گئے تو نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تو کتنا بڑا مردود ہے اللہ ہی جانے، اس لیے میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ تو ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ شیطان سے تو نفرت کا دعویٰ کیا، کام شیطان جیسا کیا تو دعا کہاں سے قبول ہو؟ پھر فرماتے ہیں سب سے بڑی وجہ دعا نہ قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کی روزی کھاتے ہو اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس لیے لوگوں آج چاہتے ہو کہ ہماری منہ کی نکلی دعائیں قبول ہوں تو ان چیزوں کی طرف توجہ دو۔ آج ہر آدمی دعا مانگتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک آدمی دعا مانگتا تھا، دعا قبول نہیں ہوتی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی نابینا ہوتا تھا اندھا تو اس کے آنکھ پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اس کے آنکھ میں روشنی آ جاتی تھی، کوئی گنجا ہوتا تھا ہاتھ رکھ دیتے تھے گنجا پن چلا جاتا، مردہ سے کہتے تھے اٹھ، اللہ کے حکم سے تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا عیسیٰ پیغمبر آپ جو بھی دعا کرتے ہو اللہ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور میری تو زندگی گزر گئی دعا مانگتے مانگتے کوئی دعا نہیں قبول ہوئی، آپ بھی اللہ سے کہہ دو کہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کر لے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ عیسیٰ میں اس کی 3 دعا قبول کرنے کے لیے راضی ہوں، مانگ لے جو مانگنا ہے، جا کے کہہ دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بتایا کہ اللہ تیری 3 دعا قبول کرنے کے لیے راضی ہے، مانگ لے جو مانگنا ہو۔ جب اس نے سنا تو اس نے ہاتھ پھیلایا اور دعا مانگی، یا اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح چمکدار بنا دے، سب سے پہلو کا مہروا یاد ہے، اب اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا، اس کو چمکدار بنا دیا، چمکنے تو لگی لیکن عادت بگڑ گئی، اب ایسی بگڑی کہ دونوں میں تو میں ہونے لگی، اور تو میں ہوتے ہوتے کچھ دنوں کے بعد دونوں میں بول چال بند ہو گئی۔ جب بول چال بند ہو گئی، بول چال بند ہوئے ہفتہ گزر گیا، بولے چال نہیں تو ایک دن سوچس کیا ایسی عورت سے بن عورت بہتر، جسے بولے چال نہیں تو فائدہ کہا ہے، بس سوچس کہ ہمارا دوی دعا تو باقی ہیں، بہات اٹھے سو غصم کہیس یا اللہ اس کو کتیا بنا دے، اللہ کا وعدہ تھا وہ عورت کتیا ہو گئی، اب کتیا ہو گئی، اب آپ سوچو کہ اللہ کتیا کیسے کر دے گا؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے بنی اسرائیلیوں سے کہا تھا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، تو اللہ نے فرمایا تھا بندر ہو جاؤ، تو سب بندر ہو گئے تھے، اور کچھ ہی دن میں مر بھی گئے، ایک ہی ہفتہ میں بندر بن کے اسرائیلی مر گئے۔ پہلے پارہ میں وہ کتیا ہو گئی، کتیا ہوئی تو گھر میں کتیا تھوڑی رہتی ہے، نکل پڑی، اس کے گھر میں گھسنا اس کے گھر میں گھسنا، کبھی کوئی گھر سے روٹی چرائے تو ماری جائے تو پوں پوں چلائے، تو لڑکے بھی رو رہے تھے کہ ابا تم نے کیا کیا، اب ہم اماں کس کو کہیں، اور وہ بھی پریشان کی، بول چال نہیں تھی، گھر تو دیکھتی تھی۔ جب لڑکوں نے کہا تو اس نے کہا گھبراؤ نہ، ابھی ایک دعا باقی ہے، پھر دعا مانگی اللہ جیسے میری بیوی پہلے تھے ویسے اس کو پھر بنا دے، تو جیسے پہلی تو ویسے ہو گئی۔ 3 دعا قبولیت کا موقع ملا، اور تینوں دعا کے ہیں لوٹ پوٹ وہ اپنی عورت میں لگائے گئے۔ اے لوگوں دعائیں مانگو تو کیسے مانگو؟ حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا دیکھو، رسول اللہ کی دعا دیکھو، کیسے سرکار دعا مانگتے تھے۔ حضور دعا مانگتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما دے، غریبی کی زندگی نصیب فرما، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور یا اللہ مجھے تو غریب کی موت عطا فرما، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ
زمرۃ المساکین، اور یا اللہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں اٹھا۔ 3 دعا میرے نبی مانگے تھے، اللہ مسکین کی زندگی دے دے، اور مسکین کی موت دے دے، اور مسکین کی جھرمٹ میں قیامت کے دن اٹھا لے۔ یہ دعا میرے نبی کی تھی۔ حالانکہ ہم پر آپ پر ضروری نہیں ہے کہ مسکین کی دعا مانگیں، لیکن میرے نبی کو غریبی پسند تھی، اسی لیے آج ان کے نائبین بھی غریب ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ صحابہ نے پوچھا آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نہیں۔ تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم لوگ دین کس سے حاصل کریں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد دین تم کو عالموں سے ملے گا۔ میری امت میں جو عالم ہوں گے ان سے تمہیں دین کی دعوت ملتی رہے گی۔ تو آج عالموں سے ہمیں دین کی دولت ملنی ہے، اور عالموں میں غربت بھی ہے، بہت کم مولانا مالدار ہیں۔ بولو کیوں؟ یہ نبی کے نائب ہیں، اور نبی نے غریبی کی دعا مانگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ غریب قیامت میں 40 سال پہلے مالدار سے جائیں گے۔ لیکن کون غریب؟ آج والے نہیں، وہ غریب جنہوں نے غربت میں بھی شریعت پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، غربت میں نماز نہیں چھوڑی، غربت میں تلاوت قرآن نہیں چھوڑی، غربت میں حرام روزی کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، غربت میں زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیا، غریبی میں بھی خدا کے فیصلے پر راضی رہے۔ ایسے غریب قیامت میں 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے مالداروں سے۔ اے لوگوں، ابراہیم بن ادہم کی باتوں پر دھیان دو۔ ایک دفعہ حضرت حاتم اسم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے، تو فرمایا تیرا یار خدا کافی ہے، کہ تو اپنے خدا کو اپنا یار مان لے، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ نماز کو اپنا مونس و غمخوار ماننے تیرے لیے کافی ہے، قرآن کو اپنا ہم سفر مان لے تیرے لیے کافی ہے۔ بزرگوں کی یہ باتیں ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہیں۔ یہ کمیٹی والوں میں بمبئی میں رہنے والے لوگ زیادہ ہیں، بولو، بمبئی جانے آنے والے بھی لوگ زیادہ ہیں۔ ایک بات بتا دیں، بمبئی میں ایک جگہ ہے ماہم شریف، جہاں پر حضرت مخدوم شاہ رہتے ہیں۔ مخدوم ماہم کی زندگی لائق عبرت ہے۔ یہ حضرت مخدوم ماہم اس زمانے میں بمبئی میں پیدا ہوئے جس زمانے میں مائک کی آواز بالکل خراب ہے، کان میں اس کی کوئی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہم کہتے ہیں، صحیح سیٹ نہیں کر پا رہے ہو، کل بڑا جلسہ ہے، آپ اس کو صحیح طور سے لگا لو، بھن بھن کی آواز آتی ہے صرف۔ مخدوم ماہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے بمبئی میں جب کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا۔ بمبئی میں آواز تو لاکھوں مولوی آپ کو بمبئی میں ملیں گے، بولو،
اور اس زمانے میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں تھا اور یتیم تھے، ابا دنیا سے جا چکے تھے، تو ان کا نام تھا عبداللہ۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا ماں ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا بمبئی میں کوئی قرآن پڑھانے والا ہے ہی نہیں، کیسے پڑھو گے؟ کہا اماں بمبئی میں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے باہر بھیج دو، جیسے غوث پاک کی ماں نے غوث پاک کو پڑھنے کے لیے شہر سے باہر بھیجا تھا، آپ مجھے بھی بھیج دو۔ عبداللہ کی ماں کہتی ہیں بیٹا میں اکیلی ہوں، تم چلے جاؤ گے باہر پڑھنے کے لیے تو میری بیماری یا دکھ درد میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ بیٹا باہر نہ جاؤ۔ تو کہا ماں تو کیا ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہا بیٹا صبر کرو، اللہ چاہے گا تو بمبئی میں اللہ تعالیٰ کسی قرآن پڑھانے والے کو بھیجے گا تو پڑھ لینا۔ مان گئے ماں کی بات، لیکن عبداللہ کے دل میں قرآن پڑھنے کا جذبہ بیدار تھا۔ ماں کی خدمت کرتے تھے، خدمت کے بعد فارغ ہوتے تھے حضرت عبداللہ یعنی مخدوم صاحب، تو سمندر کے کنارے جاتے اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دعا مانگتے، یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے، یا اللہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دے۔ دعا مانگتے تھے، شام کو آتے تھے۔ پوچھا ان کی ماں نے بیٹا روزانہ کہاں جاتے ہو؟ کہا اماں سمندر کے کنارے جا کے دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دیتا تو میں قرآن پڑھ لیتا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات ہوئی تو عبداللہ کی ماں نے وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ الہی تو خوب جانتا ہے کہ میرا بیٹا مخدوم قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، الہی تو میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور میرے بیٹے کے قرآن کا وہ استاذ کوئی بمبئی میں بھیج دے۔ ماں نے دعا مانگی۔ صبح گئے مخدوم صاحب سمندر کے کنارے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں مخدوم تمہاری ماں کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا تمہاری ماں نے دعا مانگی، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں خضر ہوں، روزانہ آنا یہی میں قرآن پڑھا دیا کروں گا، لیکن بیٹا یہ راز کی بات ہے کسی کو بتانا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جاتے تھے گھر میں ماں کی خدمت کر کے، صبح بہت جلدی نکلتے تھے کہ قرآن پڑھنا ہے۔ کچھ دن ایسے ہی نکلے تو ایک دن ان کی ماں نے کہا بیٹا مخدوم تم بہت جلدی کرتے ہو روزانہ، کہاں جاتے ہو؟ کہا اماں ایک راز کی بات ہے نہ پوچھو۔ کہا راز کی بات؟ کہا اماں راز کی بات ہے نہ پوچھو۔ تو مخدوم کی ماں کہتی بیٹا کیا دنیا میں ہم سے بھی تیرا کوئی قریبی ہے جو راز کی بات ہم کو نہیں بتائے گا؟ بیٹا میں ماں ہوں، مجھ سے زیادہ دنیا میں تیرا کوئی قریبی نہیں ہے، تو راز کی بات ہم سے نہیں بتائے گا؟ تو مخدوم صاحب کہا ٹھیک ہے ماں بتا رہا ہوں۔ بتایا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا ہے، اور حضرت خضر آتے ہیں روزانہ سمندر کے کنارے قرآن پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میں وہیں جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ بیٹا جلدی جاؤ۔ اب گئے تو وہاں پورا دن انتظار کیا، پورا دن انتظار کیا اور حضرت خضر نہیں آئے۔ حضرت مخدوم شام کو واپس آئے، رونے لگے، کہنے لگے اماں راز کی بات تھی، تم نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے، نہیں آئے۔ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، شاگرد کا کام ہے روزانہ وقت پہ درسگاہ پہنچے، استاذ کو اختیار ہوتا ہے جب چاہے پڑھائے جب چاہے نہ پڑھائے، لیکن پابندی کرنا شاگرد کی ذمہ داری ہے۔ تم بیٹا روزانہ جاؤ،
دوسرے دن گئے، تیسرے دن گئے، پھر بھی خضر نہیں آئے۔ تو حضرت مخدوم آئے، گھر پہ رونے لگے، کہا اماں راز کی بات تھی، تم نے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا، وہ ناراض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے، افسوس میں جاہل رہ جاؤں گا۔ اے میری ماں میں قرآن کیسے پڑھوں گا؟ ماں نے کہا بیٹا صبر کرو انشاءاللہ آئیں گے۔ رات ہوئی، مخدوم کی ماں نے پھر وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر میرے بیٹے مخدوم نے میری محبت میں راز کی بات بتا دی تو خضر کو تو نے روک کیوں لیا؟ یا اللہ خضر کو بھیج دے ورنہ بیٹا میرا مخدوم میرا نافرمان ہو جائے گا، میری باتوں کو نہیں مانے گا۔ پروردگار میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، خضر کو بھیج دے۔ رات میں دعا مانگی، چوتھے دن حضرت مخدوم سمندر کے کنارے گئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر پہلے ہی سے کھڑے ان کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جب یہ گئے تو خضر مسکرائے، فرماتے بیٹا تو نہیں مانا، راز کی بات بتا دیا؟ کہا حضور اگر ماں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں نہیں بتاتا، لیکن ماں کی محبت نے مجبور کر دیا بتانے پر تو میں نے بتا دیا۔ خضر فرماتے بیٹا اگر تو نے ماں کی محبت میں راز کو ظاہر کر دیا تو سن لے، آج کی رات تیری ماں نے جو دعا کی ہے وہ دعا بھی خدا نے قبول فرما لیا ہے۔ آؤ مخدوم اب تم کو روزانہ نہیں آنا ہے، آؤ میں تمہیں سینے سے لگا کر حافظ قرآن بناتا ہوں۔ حضرت خضر نے مخدوم کو گلے سے لگایا اور جب چھوڑا تو مخدوم کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا۔ مسلمانوں اس سے عبرت حاصل کرو کہ ماں باپ کی فرما برداری میں اللہ کی کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ مخدوم نے اپنی ماں کی فرما برداری کی تو 4 سال 5 سال قرآن حافظہ کرنا نہیں پڑا، بلکہ آنن فانن اللہ نے انہیں قرآن کی دولت عطا فرما دی۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بغیر نماز کے خدا کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک ہے نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یسأل الرجل، اس آدمی سے پوچھا نہیں جائے گا من ضرب امرأتہ، جس نے اپنی بیوی کو مارا، کس چیز کے لیے؟ غلطی پر۔ اگر غلطی پر مارا ہے تو میدان محشر میں اس آدمی سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کیسی غلطی؟ سب سے پہلے یہی ہے نماز۔ لکھا ہے کہ اگر لڑکے نے نماز چھوڑا اور 10 سال کا ہو گیا اور پھر بھی مارنے پر نماز نہ پڑھے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ اس لڑکے کو باپ جیل میں ڈال دے اور اس وقت تک اس کی ضمانت نہ کروائے جب تک کہ وہ جیل میں لڑکا نمازی نہ بن جائے۔ مارے اور مارنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو باپ جیل میں ڈال دے، اور جیل میں جب تک کہ لونڈا نمازی نہ ہو جائے باپ کے لیے ضمانت کی اجازت نہیں ہے۔ اب بتائیے، آج ہم اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اولاد سے محبت کرنا ہی چاہیے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک شخص کو حاکم بنایا، گورنر، اور پرچہ دے دیا گورنری کا۔ وہ صاحب جانے والے تھے کہ اتنے میں ایک چھوٹا بچہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا لیا، پیار فرمایا۔ تو گورنر صاحب پلٹ آئے، کہا جی معاملہ ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ آپ نے اٹھا کے پیار کر لیا، ہمارے تو 5 لڑکے ہیں، کسی بچے کو میں نے گودی نہیں دیا ہے، اپنے لڑکوں کو گودی نہیں کھلایا، آپ پتہ نہیں کس کے بچے کو گود میں لے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ پرچہ ادھر لاؤ۔ گورنری کا پرچہ سرکار نے لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس سے فرمایا تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے، جا تو بکریاں چرا۔ جب تیرے دل میں تیرے اولاد کی محبت نہیں تو اللہ کے بندوں پہ تجھے رحم کب آئے گا؟ اور جب تو رحم نہیں کر سکتا تو گورنر نہیں بن سکتا۔ بکری چرانے کے لیے بھیج دیا۔ پتا چلا کہ بچوں سے محبت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن نماز اتنی اہم کہ اگر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھے تو حکم ہے کہ اس کو مارو، مار کر بھی نمازی نہ بنے تو پھر اس کو جیل میں ڈال دیں۔ آج کل ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام ہے صفوان، بہت بڑے کسان تھے صفوان۔ ان کی بیوی ایک دن آئی اور حضور سے شکایت کرنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان کو سمجھا دیجئے، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ تو حضور نے صفوان کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا صفوان یہ تمہاری بیوی ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ نماز پڑھتی ہے تو مارتے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول نماز فرض کے لیے نہیں مارتا ہوں، پنجگانہ نماز تو یہ پڑھتی ہی ہے، لیکن رات میں یہ 2 رکعت نفل پڑھتی ہے، اور 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی ہے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارہ میں ہے، سورہ آل عمران 1.25 پارہ میں ہے۔ اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں، میں اپنی کھیتیوں میں رات میں پانی لگاتا ہوں، تھکا ماندہ آتا ہوں گھر پہ، اور یہ 2 رکعت کی نیت باندھ لی تھی، پوری رات اس کی نماز ہی میں گزر جاتی۔ مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے رسول، اس لیے میں اسے مارتا ہوں کہ پڑھنا ہے تو 2 رکعت نفل پر چھوٹی چھوٹی سورت پڑھ لے، اور روزہ اس لیے توڑواتا ہوں کہ میں کسان آدمی ہوں، تھکا ماندہ رہتا ہوں، دوپہر میں مجھے اس سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سال کے 12 مہینہ روزہ رکھتی ہے، رمضان میں تو رکھتی ہے، 11 مہینہ بھی کوئی دن یہ افطار نہیں کرتی، روزانہ روزہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول میں کسان ہوں، جوان ہوں، میری بھی کچھ حاجت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صفوان کی بیوی سے فرمایا صفوان کی بیوی رات میں نفل پڑھتی ہو تو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ لو، یہ تمہارا شوہر ہے، اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور نفلی روزہ بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھو، جب شوہر اجازت دے تو نفلی روزہ رکھو، اجازت نہ دے تو نہ رکھو۔ اسی لیے وہ حکم آج بھی ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے کہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھنا ہے تو عورت اپنے شوہر سے اجازت لے لے کہ کیا آج میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، رکھ سکتی ہوں، شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں پیش کیا؟ اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں ذرا غور کریں کہ ایک صفوان کی وہ بیوی جو 2 رکعت کے نفل میں پہلے رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی، حافظہ تھی تبھی تو پڑھتی تھی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پوری رات نماز میں گزار دیتی تھی۔ اے میری ماں بہنوں، تم بھی سوچو، تمہیں بھی خدا کو منہ دکھانا ہے کہ ایک تمہاری وہ بہن تھی کہ شوہر کے مارنے کے باوجود وہ نماز پڑھتی تھی،
اور آپ کو کہا جا رہا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے. قرآن میں ہے شوہر بھی نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِمْ، اے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خود قائم رہو. اس لیے ہماری ماں بہنیں بھی قرآن سے محبت کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور صفوان کی بیوی کا واقعہ نظروں کے سامنے رکھیں. رحمت للعالمین کی آج ہم یاد میں یہاں حاضر ہیں. سرکار کی رحمتیں بہت ہیں. نمونے کے طور پر ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں. ایک شخص تھا جس کا نام ہے غورث. غورث آیا تو سرکار کو دیکھا کہ سرکار کی تلوار ایسے رکھی ہے اور سرکار سو رہے ہیں. غورث کافر تھا. اس نے دیکھا تو تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھائی کہ سرکار کی آنکھیں کھلی. غورث نے تلوار کو تان لیا، کہا محمد اب تم کو کون بچائے گا ہم سے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرا خدا بچائے گا. اتنا کہنا تھا کہ غورث کے ہاتھ کانپے اور تلوار نیچے گر گئی. اور جیسے تلوار نیچے گری سرکار نے فوراً وہ تلوار اٹھا لیا اور سرکار نے تانا، کہا غورث اب تو بتا تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو ایمان نہیں لایا تھا تو اس نے کیسے کہہ دے میں خدا بچائے گا. کہا آپ کی تلوار سے آپ کا رحم و کرم ہمیں بچائے گا، آپ کا رحم ہم کو بچائے گا، آپ رحم دل ہیں. سرکار نے جب اتنا سنا تو تلوار نیچی کر دی اور غورث کو رہا کر دیا. تو غورث پر اتنا اثر آیا کہ غورث اپنے گاؤں واپس گیا بستی، اور بستی والوں سے کہا اے لوگو جو وقت ملا ہے غنیمت سمجھو، چلو مدینہ. خدا کی قسم ایسے شخص کی نبوت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی کہ جو میرے اوپر غالب آ گیا تلوار لے کے اور میں نے رحم و کرم مانگا تو رحم کر کے معاف کر دیا، چھوڑ دیا. چلو سب کے سب. غورث اپنے گھر اپنے بستی والوں کو بلا کر مدینہ لائے اور سب کو کلمہ پڑھوایا، خود بھی کلمہ پڑھے اور سب لوگ مشرف بہ اسلام ہو گئے. یہ سرکار کا رحم و کرم نہیں تھا تو کیا تھا کہ غالب آنے کے بعد سرکار معاف کر دیتے تھے. آج ہم اور آپ ان کی امت میں رہ کر کے اتنے پتھر دل ہو گئے کہ پڑوسی بھوکا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بھائی پریشان ہے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ پریشان ہیں کوئی فکر نہیں. اے لوگو جشن رحمت عالم سے سبق سیکھو کہ جب رحمت للعالمین کی امت میں ہم ہیں تو ہمارے دل میں بھی رحم و کرم ہونا چاہیے. بھائی کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی رحم پیدا کرو کیونکہ رحمت للعالمین کی امتی ہو. اللہ تعالی ہم کو آپ کو نبی رحمت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی اسے قبول فرمائے.